Assalamu alaikum. Myself Muhammad Irfan Qayyum. So basically here is the video which I have made for the frequently asked questions. Basically I have came across a number of questions regarding improving the subjects, repeating the NMD CAT by a number of students, and through Facebook, through WhatsApp, through different platforms I have came across a number of questions. And so perhaps it is very difficult for me to answer the same questions by the different students on the same topic. And so I have decided to make a video series on frequently asked questions by the students rather than replying the each and every students on the same questions. And so basically I have decided for this video series, and so that each and every student who is in confusion regarding the improvement can be entertained by some satisfying answers. Here I am going to represent some questions which are frequently asked by some students. So I will answer all the frequently asked questions by the students who are unable to get admission in the public sectors and are worried about what to do, how to do, what to do. So I have listed some of the questions which are frequently asked by a number of students. And the first question is NMD CAT किसे repeat करना चाहिए. Then number of students ask FSC के improve किसे improve करने चाहिए और कौन कौन से मज़ामीन जो हैं वो हमें इम्प्रूव करने चाहिए. क्या मुझे तीसरी या चौथी कोशिश कर लेनी चाहिए. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की फिर भी नाकामी क्यों. क्या मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैनेज कर पाऊँगा. लोगों की बातों से कैसे छुटकारा पाया जाए. अभी FSC तैयार करूँ या MD CAT करना शुरू कर दूँ. क्या MBBS ही लाइफ है. साल भर में ख़ुद को कैसे अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जा रखा जाए. कैसे मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से जो है वो मैं बचा सकता हूँ. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेकंड ऑप्शन अगर हमारा MBBS के अंदर एडमिशन नहीं होता तो उसके लिए जो है वो क्या होना चाहिए. तो ये चंद एक क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पे फिगर आउट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस को 4 से 5 वीडियोस के अंदर जो है वो मैं पूरी डिटेल के अंदर कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि एक ही वीडियो के अंदर तमाम क्वेश्चंस को जो है वो एंटरटेन किया जाए. हर एक क्वेश्चन खुद के अंदर एक बहुत डेप्थ रखता है. हर बच्चे को इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है. NMD CAT इतना भी कोई मतलब एक लाइफ नहीं होती. MBBS एक लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का पैशन होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ आप ये समझ लें कि इंसान के अंदर एक क्रिएशन होता है चीज़ को लेके कि मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है. तो फिर भी इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो मैं जितना ज़्यादा मेरे से हो सकता है मैं उतना ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है उन क्वेश्चंस को जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो मैं रखूँगा इंशाल्लाह. सो बेसिकली हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि NMD CAT है क्या और उसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा. फिर क्यों इतने लोग इसके ऊपर जो है वो साल साल, जैसा कि इस साल हमने देखा कि 1 लाख एंड अराउंड अबाउट 20,000 स्टूडेंट जो थे वो NMD CAT के अंदर अपीयर हुए. और सीट्स भी जो हैं वो हमारे पास पंजाब सेक्टर, अगर पंजाब का देखा जाए तो वहाँ पे 3500 या फिर 3400 इतनी सीट्स, और टोटल मिला के भी अगर 6000 सीट्स बनती हैं तो आखिर क्या बात है कि हमारे बच्चे जो मतलब इतनी क्रीम ऑफ द नेशन है वो इतने ज़्यादा मार्क्स लेने के बाद 1000+ मार्क्स, 1020 मार्क्स, 1030, 1040 इतने थे मार्क्स लेकर अगर वो अपना एग्रीगेट नहीं बना पाते, मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं आ पाता, फिर वो अपने आप को फेलियर क्यों कंसिडर करना शुरू कर देते हैं. वो क्यों अपने आप को जो है वो इतनी ज़्यादा अजियत देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ख़ुदकुशी के ऊपर उतर आते हैं. तो ये चीज़ें बच्चों के लिए फिगर आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उनको मेंटली जो है वो काउंसलिंग उनकी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि यही एक लाइफ नहीं है. इसके अलावा हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे फेजेस हैं जिनके अंदर हम लोग जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं. अगर अल्लाह ताला ने सारे का सारा सिस्टम हमारे पास MBBS के ऊपर ही बनाना होता, अगर सारे के सारे डॉक्टर ही बन जाने होते तो मरीज़ कहाँ से आने थे. ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो ऐसे ही चलता है कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक ही चीज़ नहीं नवाजनी. ज़िंदगी के अंदर हर इंसान को मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें खोनी पड़ेंगी, इसी से इंसान बनता है. और यही चीज़ें जो है इनको इंसान को समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे बच्चों को समझने की ज़रूरत है जो कि
NMD-CAT کے ٹیسٹ کے اندر اگر 0.1% 2-3 ہوتا ہے، دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اس حکمت کو سمجھیں اور لائف کے اندر آگے بڑھیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کریں. سو بیسیکلی NMD-CAT از اے نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، جو کہ اسی دفعہ اس کا نام NMD-CAT رکھا گیا. سب سے پہلے سے جو تھا یہ MD-CAT ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. اگر آپ لوگ NMD-CAT کے اندر کوالیفائی کر جاتے ہیں، آپ میرٹ لسٹ کے اندر آپ کا نام آ جاتا ہے، تو آپ MBBS کرتے ہیں، اور MBBS کے اندر آپ کو 5 سال پہلے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر ہاؤس جاب، اس کے بعد اسپیسیفکیشن بھی ہوا کرتی. مطلب اس کے اندر بھی MBBS صرف یہی نہیں کہ آپ نے NMD-CAT جو ہے وہ پاس کر لیا تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئے. اس کے بعد بہت زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے. تو آپ MBBS کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر کا ٹیگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اور جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو بیسیکلی موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے. آخر ہیومینٹی کو سرو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ اس قابل ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے، مطلب یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ انسان کو کوئی رات کو 3 بجے اٹھا دے، 2 بجے اٹھا دے، مطلب کتنی مرضی بندے کو اپنی مجبوری ہو، کوئی اپنے گھر کے اندر مسئلہ ہو، لیکن کیا ہے ایز اے ڈاکٹر ہمیں جب پتہ لگے گا کہ ایک ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ اس طرح بیڈ کے اوپر ہے اور ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا ہی پڑے گا، تو ہمیں اپنی ہر ایک چیز چھوڑ کے، ہمیں اپنی ہر ایک جو ہے وہ اذیت کو برداشت کر کے ہر ایک قربانی دینی پڑے گی، اور اس جا کے مریض کو جو ہے وہ ہمیں ٹریٹ کرنا ہی پڑے گا. اور یہی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر کے اندر سب سے پہلی کوالٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے میرے خیال سے، جو کہ کوئی بھی ایک اچھا ڈاکٹر ہے. تو ایک جو پوائنٹ ہے کہ سرو دا ہیومینٹی، سرو دا ہیومینٹی ڈاکٹر کی مدد سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نمبر آف ویز ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ آپ لوگ ہیومینٹی کو سرو کر سکتے ہیں. دیدی کو دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح سے مطلب الگ سے ان کا اتنا نام، انہوں نے اتنی عزت کمائی. انہوں نے بھی تو ہیومینٹی کو سرو کیا، لیکن وہ ڈاکٹر تو نہیں تھے. انہوں نے اپنی الگ سے ایک پہچان بنائی، ایک الگ سے چیزوں کو کلیکٹ کیا. ان کے اندر ایک انسانیت کے لیے جذبہ تھا، انہوں نے اس کو باہر نکالا اور لوگوں کے لیے خدمت کی. انہوں نے ایسے لوگوں کا سہارا بنے جن کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. تو صرف ڈاکٹر بن جانا ہی لائف نہیں ہوتی، یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو کہ چیزوں کو فل فور جو ہے وہ سمجھ لیا کرتا ہے. یہ بیسیکلی جو اس دفعہ پینڈیمک ہوئی ہے، 2020 کا جو ٹیسٹ ہوا ہے، اس کا جو امتحان آیا، ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے پرسنٹ تک یہ فیئر تھا. اسٹوڈنٹس کے 1034 مارکس، مطلب میں نے خود جو ہے وہ لسٹ چیک کی ہیں، تو ان کے اندر بچوں کے اگر FSC کے مارکس سیم ہے تو ان کے ادھر میرٹ لسٹ کے اندر جو ان کے انٹری ٹیسٹ کے اندر مارکس ہیں وہ بھی سیم آ رہے ہیں. 1034 مارکس والے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے مارکس میں 175 لگے ہوئے ہیں سبھی کے. مطلب میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 100% ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. اس کے اندر ضرور کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور بس اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیں. جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے. وقتی طور پہ ہمیں چیز بری لگتی ہے، لیکن اس چیز اللہ تعالیٰ، اگر یہ لوگ برا کر رہے ہیں تو ان سے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انصاف کرنے والی ہے، اور وہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ بے سہارا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت کو جو ہے وہ فل فور سمجھ لینا چاہیے. اور اگر آپ لوگ پھر بھی NMD-CAT کے اندر جانا چاہتے ہیں فردر، تو پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ اپنے کویسچنس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا کویسچنز ہیں اور ان کا آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا کویسچن جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر انٹرٹین کروں گا وہ ہمارے پاس ہے کہ NMD-CAT جو ہے وہ کسے ریپیٹ کرنا چاہیے. NMD-CAT ریپیٹ کرنے کے لیے میں پوائنٹس کو 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گا. سب ایک جذبہ ہونا چاہیے ہر ایک اس اسٹوڈنٹ کے اندر جو کہ NMD-CAT کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے. کس چیز کا جذبہ ہونا چاہیے؟ ٹو سرو دا ہیومینٹی. ہیومینٹی کو سرو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے ابھی ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہیومینٹی کو سرو کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ہے. آخر آج ہم لوگ اگر ہاسپٹلس کے اندر جاتے ہیں، کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ ہم لوگوں کو 5000 6000 7000 8000 فی پے کرنی پڑتی ہے. اتنے مہنگے مہنگے ہاسپٹلز ہیں. آخر کیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے؟ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں کہ
انہوں نے جو ہے وہ غریبوں کے لیے مفت علاج فراہم کرنے ہیں، تو پھر کیا ایسی چیز آتی ہے کہ شروع کے اندر انسان کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میڈیکل کالجز کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال 7 سال پتہ نہیں ان کو مینٹلی کس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ 100% ایسے نہیں ہوتے، ڈاکٹر بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں، اور خود میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے اندر اگر ابھی ایک ایسا پیشن ہوگا کہ آپ نے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، 5 7 8 10 سال جتنے بھی سال کے بعد اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ اسی طرح سے ہیومینٹی کو سرو کر پائیں جس طرح سے آپ کے اندر ابھی ایک جذبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر کا جذبہ 2 4 5 سال کے بعد مر جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو جو ہے وہ اس پروفیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے اگر آپ کا مقصد پیسہ ہی کمانا ہے تو پھر آپ کو کسی دوسرے جو ہے وہ پروفیشن کو جو ہے وہ چوز کر لینا چاہیے۔ آپ کے اندر جو ہے وہ پیشن ہونا چاہیے ٹو ڈو سم تھنگ فار نیشن کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ موسٹلی کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر آف ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ لوگ ابراڈ کے اندر جانا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ رہ کے کمائی کرتے ہیں۔ مطلب ملک کی خاطر اگر آپ کے اندر ایک پیشن ہے کہ آپ نے ملک کی خاطر کوئی بھی چیز آپ ڈسکور کر سکتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر۔ ہمارا میڈیکل فیلڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچھے ہے اس وقت، تو اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس ملک کے اندر ہی رہ کے جو ہے وہ سرو کریں، اور جس ملک قوم کی آپ اولاد ہیں، جس ملک نے، جس قوم نے، جس مٹی نے آپ کو کھیلتے ہوئے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی کو جو ہے وہ آپ کو سرو کرنے کا آپ کے اندر اگر پیشن ہے تو آپ کو نمبر کا جو ہے وہ ریپیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ٹو برنگ دا امپرومنٹس ان آور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پہلے بھی بتایا کہ یہ بہت ہی زیادہ پیچھے ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ امپرومنٹس کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چیزوں کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کے اندر ایک یہ پیشن ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور رننگ ڈکیٹ کی طرف آنا چاہیے۔ ٹو برنگ دا ایکول فیسلٹیز ٹو آل دا ہیومن بینگس، یہ سب سے وہی پوائنٹ جو میں پہلی بات سے لے کے چلا ہوں، لاسٹ پوائنٹ بھی میرا وہیں پہ ختم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر امیر اور غریب کو ایکول ٹریٹمنٹ دینے کی ابیلٹی ہے، آپ کے اندر ایک ایسا پیشن ہے، آپ تمام لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو خدا را آپ لوگ جو ہے اس پروفیشن کے اندر جائیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی یہ ہے، یہ چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ یار ظاہری سی بات ہے میں یہی کروں گا، لیکن کبھی اپنی آنکھیں بند کر کے خود سے بات کر کے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ اگر تو آپ کے اندر تھوڑا سا بھی یہ ہے کہ آپ ہیومن بینگس کو جو ہے وہ ایکولی جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرف جانا چاہیے۔ لیکن میں پھر یہی بات کروں گا کہ ایٹ دی اینڈ آپ کے اندر 5 سال کے بعد 7 8 10 سال کے بعد بھی اگر وہی جذبہ ہوگا تو آپ کے جو ہے وہ MBBS کا آپ کا کوئی فائدہ ہوگا، آپ کا ڈاکٹر بننے کا کوئی فائدہ ہوگا، آپ کا اس قوم کے لیے کچھ کرنے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تو تمام انسانوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی اچھی پرسنالٹی کا یا پھر اچھا دکھنے والا کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اچھا ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے پاس کوئی ایسا انسان آتا ہے جس کے پاس مطلب پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس ہم لوگ اس کی شکل ظاہری سی بات ہے مطلب دیکھنے میں وہ اچھے نہیں لگتے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ غریب، کئی لوگ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے ڈاکٹرز کہ وہ لوگ ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرتے، سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم لوگ یہ چیز کر ہی نہیں سکتے، اس کے لیے پہلے پیسے لے کر آئیں پھر جو ہے وہ ہم لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آگے کریں گے۔ ایک غریب انسان تو ویسے مر جاتا ہے جب اس کو 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 1,20,000 مطلب اتنا اس ایک آپریشن کا سنا دیا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس اس چیز کے خرچے ہوتے ہیں، لیکن سارے کا سارا خرچہ بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے وہ ہمارے پاس فیسلٹیز کا ہی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ایک ایسا انسان ہے جو کہ ہمارے پاس مطلب یار انسان کو دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا قابل ہے، یہ انسان کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اگر آپ تھوڑا سا نرمی والا ہاتھ بھی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے۔ آئی تھنک سو کہ انسان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ میرا سب سے پہلا پوائنٹ تھا پیشن کا۔ اگر آپ کے اندر پیشن ہے نا تو آپ چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں اور ایک اچھے ڈاکٹر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو دوسرا پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈریم۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، بچے سے پوچھ لیں جی کیا بننا ہے،
ڈاکٹر بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ کہ میرے والدین نے کہا تھا. ارے بھائی آپ کی لائف ہے, آپ نے جینا ہے, آپ نے کرنا ہے کام. اپنے آپ کو پہچانے. نو ڈاؤٹ پیرنٹس نے پوری زندگی دیکھی ہوتی ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس میرے بچے کے لیے کیا بہتر ہے, انہیں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایک انسان کو اپنے اندر جان کے, کیونکہ یہ ایج جب آپ نے این ایم ڈی کیٹ دینا ہے, آئی تھنک سو کہ اراؤنڈ اباؤٹ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی 18 19 20 اسی ایج کے اندر ہوگا, اور جو ہے وہ این ایم ڈی کیٹ کے اندر اپیئر ہونے جا رہا ہوگا. تو یہ کوئی ایسی ایج نہیں ہے کہ آپ کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو اپنے اندر کی جو ہے وہ کوالٹیز کا ہی نہیں پتہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اپنے اندر جھانکیں, اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا آپ واقعی میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. اگر تو آپ کے اندر سے تھوڑی سی بھی آواز آتی ہے نا کہ نہیں یار میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ میں یہ چیز چاہتے نہیں ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں صرف پیرنٹس کے لیے, ان کا خواب پورا کرنا. اگر آپ کا خواب ہے, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیرنٹس کا خواب پورا کرنا ہے, تو اس چیز کے لیے چاہیں. میں یہ چیز نہیں کہتا کہ پیرنٹس کے خوابوں کو توڑ دینا چاہیے, لیکن جو چیز آپ کا اپنا خواب ہے, آپ کی اپنی لائف ہے, پیرنٹس کا نو ڈاؤٹ ان کا ہر طرح سے احترام جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن آپ کا اپنا بھی ڈریم ہے, آپ کی اپنی لائف ہے. اس چیز کو سب سے پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ انجینئر تو نہیں بننا چاہتے, آپ کوئی فوٹوگرافر تو نہیں بننا چاہتے, آپ ٹیچر تو نہیں بننا چاہتے, مطلب ڈاکٹر کے علاوہ تو نہیں آپ کچھ بننا چاہتے. اگر آپ کے اندر سے تھوڑی سی بھی ایسی بات آتی ہے کہ نہیں بھائی میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, نہ ہی مجھے یہ بننا چاہیے, تو خدا را اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں. لیکن اگر یہ آپ کا اپنا خواب ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا, آپ نے اپنی ماں کو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ہے. خاص طور پہ یہ فیلنگز ہوتی ہیں وہ غربا کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ انسان اسی چیز کو جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے جو کہ اس انسان نے خود جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر کسی غریب بچے سے پوچھیں اور جس کے والدین جو ہیں وہ تڑپتے ہوئے ان کے ہاتھوں کے اندر اگر گزر جائیں, تو وہ اس کے اندر جو جذبہ آتا ہے نا کہ نہیں بھائی اب میں نے انسانیت کو سرو کرنا ہی کرنا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گا تو ایسے ڈاکٹر بنوں گا کہ جیسے یار میرے ہاتھوں میں میرے والدین گئے ہیں, اس طرح سے میں کسی کے والدین کو بچا پاؤں. تو یہ چیز اگر آپ کے اندر ایسا کوئی ڈریم ہے, اس چیز کو کرنے کا اگر جذبہ ہے, تو لازمی اس چیز کے اندر جائیں. یقین کریں یہ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے, اور انسان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کامیاب بنا سکتی ہے. سیلف سیٹسفیکشن اس کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. سیلف سیٹسفیکشن کے اندر وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کا اپنا ضمیر اس چیز کے لیے راضی ہو کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے تو کیوں بننا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ڈاکٹر بننے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. ہر انسان کا ہر ایک چیز کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا, لائک آپ نے این ایم ڈی کیٹ دینا ہے تو کیوں دینا ہے, کیونکہ ایم بی بی ایس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. تو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو کیوں بننا ہے, ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے, پیسہ ہی کمانا ہے. کچھ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں کہ ہمیں رشتہ اچھا مل جائے گا. بھائی سیلف سیٹسفیکشن کو لے کر آئیں سب سے پہلے, کہ آپ خود سے پوچھیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ میں چیز کیا کرنا چاہتا ہوں. تو سیلف سیٹسفیکشن اس کے اندر آ جاتی ہے, اور سیلف ٹاکنگ جو ہے وہ اس کے بعد صرف وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ خود سے بات کر لیں ایک دفعہ خدارہ کہ میں یہ چیز ہے وہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ اسی چیز کو لے کے اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے این ایم ڈی کیٹ کرنا ہی کرنا ہے, میری اماں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ آپ این ایم ڈی کیٹ کریں گے تو جو ہے وہ میرے سے بات کرنی ہے. ماں باپ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن کچھ بچے اپنے ذہن کے اوپر یہ چیز سوار کر لیتے ہیں کہ جی میرے کزن نے یہ کیا ہوا تو میں بھی یہ کروں گا. اس نے اس چیز کے اندر ایڈمیشن لیا تو میں بھی لے کر ہی رہوں گا, اس کے اتنے مارکس آ گئے تو میرے کیوں نہیں آئے. بھئی ہر انسان کا مقدر اللہ تعالیٰ نے الگ سے لکھا ہوا, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کوالٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں. جو اس کے اندر ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے, اور جو آپ کے اندر ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. ہر انسان کو خود کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس چیز کے لیے آپ کو سیلف ٹاک کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ کو اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی آپ کا ڈریم ہے. اگر آپ کا ڈریم ہے تو میں آپ کو اوکے کرتا ہوں, آپ کو ایم بی بی ایس کے لیے این ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی دینا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم لوگ تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلیں تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ مارکس کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں. میرٹ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 91.5 لاسٹ ایئر بھی تھا, اور اس دفعہ بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ 91.3 سے 91.67 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اگر 50-50 کا ایگریگیٹ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ میرٹ جو ہے وہ منیمم بنے گا.
تو چیزوں کو ٹو بی اونیسٹ دیکھیں، سنسیئر ہو کر دیکھیں اور ریئلسٹک ہو کر دیکھیں. مطلب آپ کے مارکس تو اگر تو اتنے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں تو آپ کو ریپیٹ کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک فریش اسٹوڈنٹ تھے اور آپ کے 900 پلس مارکس ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لازمی اس چیز کو امپروو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ امپروو کرتے ہیں آپ کے پاس ایک سال ہوتا ہے. نمبر آف ایگزامپلس ہیں جن کے 850 یا پھر 900 مارکس ہوتے ہیں اور وہ لوگ امپرومنٹ کر کے جو ہے وہ 1000 پلس تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک فریش اسٹوڈنٹ تھے اور آپ کے 900 پلس مارکس ہیں تو آپ لازمن کرنا چاہتے ہیں این ڈی کیٹ، تو آپ کو ایک چانس لازمی لینا چاہیے، آپ کو امپروو کر لینی چاہیے سبجیکٹ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ این ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے. لیکن اگر آپ کے مارکس ہی 800 ہیں، آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ امپروو کرتے بھی ہیں تو بھی آپ 900 تک 920 930 تک پہنچ پائیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے 900 پلس مارکس ہیں اور آپ اپنے اوپر یہ بلیو رکھتے ہیں کہ آپ 1000 پلس تک جا سکتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ آپ کو جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے این ایم ڈی کیٹ کے لیے لازمی جانا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ ریپیٹرز ہیں، آپ امپروو کر چکے ہیں اور آپ کے 980 پلس مارکس ہیں، 980 میں ایک پوائنٹ رکھ رہا ہوں یہاں پر کہ 980 پلس مارکس جو ہیں وہ ہوں تو آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کے لیس دین 980 مارکس ہوتے ہیں اور وہ ایڈمیشن جو ہے وہ سیکیور کر جاتے ہیں. یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے 980 تک ہی لینا ہے. میں نے 957 والے کا ایڈمیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، 964 والے کا ایڈمیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے، پھر آپ کے جتنے ادھر سے مارکس کم ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو جو ہے وہ این ایم ڈی کیٹ کے اندر مارکس ہیں وہ ریکوائر ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ کے 980 پلس مارکس ہیں اور آپ ادھر سے 185 186 188 تک جو ہے وہ سکور کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کوالیفائی کر پائیں گے ایم بی بی ایس کے لیے. تو چیزوں کو جو ہے وہ ریئلسٹک ہو کر دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اگر آپ کے 980 سے کم مارکس ہیں اور پھر آپ کے مارکس 180 182 تک بھی آتے ہیں تو بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو چیزوں کو ریئلسٹک ہو کر دیکھیں. 980 پلس مارکس پلس ادھر سے آپ کے 185 188 190 تک اگر آپ کے مارکس ہوں گے تو آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ریپیٹرز ہیں اور آپ کے 950 سے کم مارکس ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو امپروو کرنا چاہیے. 944 مارکس کے ساتھ میرے کلیگ ہیں، بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں اور ان کے 3rd سے 4 ٹائم ایفرٹ، اور میں ان کو بہت ہی زیادہ سراہتا ہوں. بہت ہی زیادہ وہ محنتی انسان، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مارکس کو امپروو نہیں کر پائے. ان کے 944 مارکس تھے اور لاسٹ ایئر بھی ان کے 190 مارکس ہیں این ایم ڈی کیٹ کے اندر. اس دفعہ انہوں نے پھر سے این ایم ڈی کیٹ دیا اور ان کے 192 مارکس ہیں. میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کی ہمت کو، ان کی محنت کو. لیکن اب دیکھیں 192 مارکس جب ہمارے پاس پورے پنجاب کے اندر پورے پاکستان میں سے دیکھیں تو 500 بچوں کے 190 پلس مارکس ہوں گے، تو کیا وہ ایڈمیشن ڈیزرو نہیں کرتے؟ وہ ایڈمیشن ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ دونوں چیزوں کو کلیکٹیولی، ایک انسان جس کی مجبوری کے اندر وہ مارکس امپروو نہیں کر پایا، اس کے 944 کے 944 مارکس ہی ہیں، تو نیکسٹ اس کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے مارکس امپروو کرنے کا. تو اگر اب اس کے اتنی زیادہ اس نے محنت کی ہے، اس کا پیشن ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں اب ان کا ایگریگیٹ پھر سے نہیں بن رہا. 90.9 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے ان کا ایگریگیٹ بن رہا ہے، اور اسٹل اگر ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو یہ چیز بہت ہی زیادہ دکھنے والی ہوتی ہے، انسان کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے. لیکن میں پھر بھی ان کی ہمت کا سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو جذبے کو لے کے اتنا زیادہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ زندگی کے جس بھی شعبے کے اندر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیابیوں سے نوازیں. باقی ایکسیڈنٹل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے 980 پلس مارکس نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے 957 والے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے دیکھا ہے، ان کے 194 مارکس جو تھے وہ ادھر ٹیسٹ کے اندر آ چکے تھے، تو اس طرح سے ایڈمیشن سیکیور ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے ایسا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ مارکس ادھر سے ایف ایس سی کے اندر کم ہوتے جائیں گے آپ کو اتنے ہی این ایم ڈی کیٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ مارکس چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے. اور ایکسیپشنس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کے میٹرک کے اندر سپوز کر لیں کہ 1050 مارکس ہیں اور وہ ایف ایس سی کے اندر کوئی اس کی پرابلم بن جاتی ہے، لائک اس دفعہ
پینڈیمک کے اندر یہی کنسیڈر کر لیں کہ ایک بچہ فرسٹ ایئر کے اندر اس کا کوئی پرابلم بن گئی، وہ پیپر ہی اچھے سے نہیں دے پایا اور اس کے 350 تک مارکس آئے. وہ بچہ بہت زیادہ اچھا پڑھنے والا ہے لیکن اس کے مارکس ہی 350، تو سیکنڈ ایئر میں بھی اس کو اتنے ہی مارکس ملے ہیں، تو اس کے اراؤنڈ اباؤٹ 800 تک مارکس بنتے ہیں. تو ایسا بچہ جس کے پاس ایبلٹی ہے چیزوں کو کرنے کی، لیکن کوئی ایکسیڈنٹل کنڈیشن بن گئی، کوئی گھر کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی کنڈیشن بن جاتی ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن کے اندر آ جاتی ہے. انہیں لازمی طور پہ امپروو کرنا چاہیے اور اپنے مارکس کو جو ہے وہ 1000+ تک لے کر جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ NMD کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف دیکھیں، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ریکیلسٹریٹ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ضد. انسان جب ضد کے اوپر آ جاتا ہے نا، تو پھر مطلب انسان کے پاس سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس چیز کو لے کے بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک مطلب میں نے آپ خود سے دیکھا ہوا ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 5 6 5ویں دفعہ ایفرٹ کر رہے ہیں انسان، ایک دفعہ اتنے مارجن سے رہ گئے، دوسری دفعہ اتنے مارجن سے رہ گئے، تیسری دفعہ بھئی آپ کر کیوں رہے ہیں؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چیز کر کے آپ کر کیا لیں گے؟ کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے یہ پیشن، وہ اپنے پروفیشن کو لے کے، اس چیز کو لے کے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر کہ بھئی میں نے کرنا ہے تو کرنا ہی یہ ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں چاہتی ہے، وہ ہر دفعہ آپ کو اتنے مقام سے لا کے چھوڑ رہی ہے کہ بھئی آپ پوائنٹ 1 سے رہ رہے ہیں، پوائنٹ 2 سے رہ رہے ہیں، پوائنٹ 3 سے رہ رہے ہیں، تو بھئی اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اس چیز کے اندر آئیں. آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مانیں، آپ زندگی کے اندر آگے بڑھیں اور زندگی کے اندر کچھ اور کریں. آپ نے جو اتنی ادھر محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کی امیدوں سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی دوسرے فیلڈ کے اندر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ آپ کو نواز دیں گے. تو اپنی آپ کو ایک ضد کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے کہ یہ چیز ہے میں نے کرنی ہی کرنی ہے. انسان کیا سوچتا ہے کہ جی میں یہ کر کے ہی رہوں گا، مجھے لوگوں کے منہ بند کرنے ہیں، انہوں نے مجھے باتیں کیوں سنائی، انہوں نے یہ کیوں کہا. اب کچھ بچے ہوتے ہیں جی فرسٹ ٹائم مارکس کم آئے، گھر والے کہتے ہیں جی امپروو کر لیں، دوسری دفعہ امپروو کرتے ہیں جی، پھر ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، تو کیا لوگ جب باتیں سناتے ہیں، وہ اس نے مجھے بات کی تو کیسے کیا، میں نے اس کا منہ بند کرنا ہے، میں ایڈمیشن لے کر ہی دکھاؤں گا. پھر تیسرا سال بھی لگا دیتے ہیں، تیسرے سال بھی اگر ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، وہ بچہ مینٹلی ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگ آپ کو مزید باتیں سناتے ہیں. تو اگر آپ کا ایڈمیشن ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس نے آگے کہہ دینا کہ بھئی مبارک ہو، بات ختم ہو جانی ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، تو پھر سے وہی لوگ باتیں سنائیں گے اور آپ لوگ مینٹلی بہت زیادہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ہر سال جو ہے وہ، اگر اس دفعہ 1,20,000 بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے تو ان میں سے 1 لاکھ تو نہیں لیکن 80,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ریپیٹرز ہی ہوں گے. آخر کیوں؟ 80,000 میں سے بھی ایڈمیشن جو ہے وہ صرف 6,000 کا ہی ہوا ہے. تو باقی جو پیچھے 74,000 بچے ہیں، کیا ان کا سوچا ہے کبھی؟ مطلب ان کے مینٹلی اسٹیٹ کیا ہے، وہ کس طرح سے ڈپریشن سے نکلیں گے، وہ سوچتے کیا ہوں گے؟ وہ اپنے آپ کو فیلئر کنسیڈر کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو، یہ سوچو کہ آپ لوگوں نے 1040 1030 1020 اتنے نمبر ہیں اپنی ایج کے اندر. جب میں نے ایف ایس سی کی، میں چیزیں کنسیڈر کروں تو مطلب میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہوگی. اور ایسے مارکس لینے والے بچے اپنے آپ کو فیلئر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ MBBS کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے. نہیں، یہ جو ہے یہ چیز آپ لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا کزن گیا ہے یا میری کزن گئی ہے، میں بھی میڈیکل کے اندر جا کر ہی رہوں گا. بھئی اس کی اپنی لائف ہے، اس نے اپنا کمانا ہے، اس نے اپنا کھانا ہے، اس نے ہر چیز اپنی کرنی ہے. آپ کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق الگ سے لکھا ہوا ہے. تو آخر کیوں ایسا ضد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پوائنٹ کو لے کے جو ہے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کریٹیکلی سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن لے کر آئیں. یار میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے خود سے بات کریں ایک دفعہ، اور پھر جو ہے وہ چیز کو سوچیں کہ کیا میں واقعی اس چیز کے لیے بنا ہوا ہوں یا نہیں بنا ہوا. اگر تو آپ کے انسان خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا، انسان کو خود کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اگر آپ کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے تو آپ کو اس چیز کی طرف جانا چاہیے، نہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس چیز سے رک جانا چاہیے. لو جی، یہ پوائنٹ آ گیا ہے رشتے والا. ہمارے یہاں یہ بہت ہی بڑا عالمیہ ہے جی. موسٹلی اسٹوڈنٹس، مطلب میں چیز کو پڑھ بھی رہا تھا کہ موسٹ آف دی جو فیمیل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بننے کے بعد جاب نہیں کر پاتے ہیں. مطلب پڑھتے کیوں ہیں، ڈاکٹری کرتے کیوں ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ کسی اچھی جگہ رشتے ہی ہو جائے.
اب اگر ایک انسان ڈاکٹر بن چکا ہے، اب اگر اس نے رشتہ بھی ڈاکٹر سے ہی کرنا ہے، اچھا بھئی آپ ڈاکٹر بن گیا، آگے سے کوئی آپ کو ڈاکٹر مل ہی نہیں رہا، تو کیا آپ نے پوری عمر ایسے گزار دینی ہے؟ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس پوائنٹ کو بھی لے کے جو ہے چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی اگر طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایج فیکٹر۔ ایڈمیشن ایج ایوریج ہونی چاہیے نا میرے خیال سے، کہ اگر آپ ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن لیں تو 19 20 یا 18 اس ایج کے اندر اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، یا میکسیمم 21 22، کیونکہ اگر آپ 22 کے اندر بھی ایڈمیشن لیتے ہیں تو 26 تک جا کے آپ کے 5 سال پورے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہاؤس آف، مطلب آپ 28 29 تک جو ہے وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 19 کے اندر ایف ایس سی کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 5 سے 6 اٹیمپٹس کرتے ہیں، 4 اٹیمپٹ کرتے ہیں، 5 اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو 23 24 کے اندر جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں، تو 29 کے اندر آپ کا ایم بی بی ایس ہوگا، اور اس کے بعد کوئی مطلب آدھی لائف آپ کی گزر گئی، آپ 32 31 اس ایج کے اندر جا کے کمانا شروع کریں، تو یہ کوئی مطلب پھر زندگی کا مزہ تو نہیں رہا، پھر بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے آج کل کے زمانے کے اندر۔ اور یہ چیز جو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ 4th اور 5th ٹائم ریپیٹر کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں خود چیزوں کو لے کے سوچتا ہوتا ہوں کہ یار آخر کیا ضرورت پڑتی ہے انسان کو کہ وہ 4تھی سے 5ویں دفعہ اپنی قسمت کے ساتھ لڑنے کو بھاگتا ہے۔ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، 5ویں دفعہ ایڈمیشن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کیا آخر اس چیز کے اندر ضرورت پیش ہی کیوں آئی کہ آپ جو ہے 5ویں دفعہ ایفرٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے 5 سال ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنی محنت لگائی ہوئی ہے، ایک ہی چیز کو آپ نے جو ہے وہ بار بار پڑھا ہوا، ایک ہی چیز کو لے کے اپنے دماغ کو جو ہے کھپایا ہو، ایک ہی چیز کو بار بار، وہی ٹیسٹ، وہی کتابیں، وہی باتیں، ہر ایک چیز اسی سے گو تھرو کرنا، انسان مینٹلی ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈاکٹر ہی بننا ہے تو دوسرے کئی سارے ہمارے پاس ہے وہ میڈیکل فیلڈز موجود ہیں۔ آپ ڈی فارم کر سکتے ہیں، آپ ڈی پی ٹی کر سکتے ہیں، آپ ڈی وی ایم کر سکتے ہیں، بی ڈی ایس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل فیلڈ کے اندر نمبر آف ڈپلوماز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ آپ کرنے کے بعد بہت ہی جلدی جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکتے ہیں۔ میرا ایک دوست، مطلب اب بھی میں تو اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہا ہوں، اور وہ اتنا اسٹیبل ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی لیبارٹری جو ہے وہ کھولی ہے، اس نے صرف ایک ڈپلومہ کیا، اور وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ مطلب ٹیچرز آ کر ان سے پوچھتے ہیں موسٹلی، مطلب وہ ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہا تھا کہ ٹیچر ہمارے سے سبق سن رہے تھے، تو اس نے وہ سبق سنایا، تو وہ ٹیچر اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کی لیبارٹری کہاں پہ ہے، مطلب اس طرح سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ اس نے صرف اس کا ایک شوق تھا تو وہ اس فیلڈ کے اندر چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ نواز دیا کہ بعد اپنی لیبارٹری جو ہے وہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو چیزوں کو جو ہے وہ ریئلسٹیکلی سوچیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس ایج کے اندر جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں تو اتنے سال کے بعد آپ کا ایم بی بی ایس ہوگا، اتنے سال کے بعد آپ کی ہاؤس آف ہوگی، یہ چیز پھر ہر چیزوں کو ریئلسٹیکلی سوچیں، پھر جا کے جو ہے وہ آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو 4تھی یا 5ویں دفعہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے۔ تو یہی جو بیسیکلی ایج ہوتی ہے نا 20 21، یہ آپ کا کی ٹائم ہوتا ہے اپنے فیوچر کو بنانے کا۔ اسی ٹائم کے اندر آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ اگر یار یہ میں چیز سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ چیز میں بعد میں جا کے کروں گا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے، لیکن ایک ایم لیس زندگی سے جو ہے وہ ایک ایم والی زندگی ہونا بہتر ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ جو کی ٹائم ہے نا، اس کو اویل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اسی ایج کے اندر۔ اگر آپ کا ایم بی بی ایس کے اندر 2 یا 3 ایفرٹس کے بعد نہیں بھی ہو رہا تو پھر آرام سے اس چیز کو چھوڑ دیں اور کسی دوسرے فیلڈ کے اندر جائیں اور اس کے اندر اپنا نام بنائیں، بجائے اس چیز کے کہ اسی چیز کے اوپر آپ بار بار ذہن کھپاتے رہیں اور اپنے آپ کو مینٹلی ڈپریشن کی اسٹیٹ کے اندر لے کے جاتے جائیں۔ دیکھنے کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گھر ہی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہیں وہ ہمیں بعد میں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فائنینشیل کنڈیشن۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ کی فائنینشیل کنڈیشن بہت ہی زیادہ اچھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ ریئلی پیشنیٹ ہیں اس چیز کو لے کے کہ بھئی میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہی کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا آپ کو 1 سال بھی امپروو کرنا چاہیے۔ آپ آرام سے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ سیکیور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی وجہ سے دیا ہے کہ آپ خرچ کر پائیں، نہ کہ اس چیز کے لیے کہ آپ اس کو دبا کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا، آپ آرام سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپلائی کریں اور اپنی لائف کو آگے جئیں۔ لیکن اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں اس چیز کے اندر اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ ویسے ہی ایڈمیشن جو ہے وہ سیکیور کر لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں 2 سال بھی لگا لوں گا، 1 سال کے اندر
ہوتا ہے ایسا جو ہمارے پاس پرائیویٹ کالجز ہیں اس کے اندر اگر فرسٹ ایئر کے اندر ہمارے پاس 120 اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کلاس کے اندر، تو اگلے سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ چکے ہوتے ہیں. پوچھا جاتا ہے جی انہوں نے ایم ایڈمیشن لے لیا تھا، ان کے اتنے کم نمبر ہوتے ہیں تو بس ان کے پاس صرف پیسہ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. تو یہ صرف اور صرف آپ کا پیسے کا ضیاع نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آپ کا ٹائم کا بھی ویسٹ ہوتا ہے. تو انہی پیسوں کو کسی دوسری جگہ پہ بزنس کے اندر آپ انویسٹ کر کے آپ مطلب کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور آپ ایم بی بی ایس کو لے کے پیشنیٹ ہیں تو آپ ایڈمیشن سیکیور کریں. اور اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں اس چیز کو لے کے اور آپ کے 700 مارکس ہیں اور آپ کہیں کہ میں ایم بی بی ایس کر لوں گا اتنے مارکس کے ساتھ، تو یہ چیز ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ مڈل، مطلب نہ ہی آپ اتنا اچھا ہے اور نہ ہی اتنا کم ہے کہ بھئی آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. مطلب کسان وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ مطلب وہ اپنی زمین وغیرہ کو بیچ کر نہ ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ انہیں جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ ایک چانس لیں. میں ایسے لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ لازمی ایک چانس لیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے مارکس کو امپروو کریں، 1 سال لگا لیں اور کسی پبلک سیکٹر کے اندر ایڈمیشن کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نے رپیٹ کیا ہے اور آپ ایڈمیشن سیکیور کرنے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں، مطلب آپ اکیلے اکلوتی اولاد ہیں اپنے، آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو آپ پھر ایسا کریں کہ مطلب آپ کا پیشن ہے، آپ پیشنیٹ ہیں اس چیز کو لے کے، آپ نے کرنا ہی ایم بی بی ایس ہے اور آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی کر لیں لیکن آپ کو ایڈمیشن کے لیے چلے جانا چاہیے. اور اگر آپ رپیٹر ہیں اور آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا لیکن آپ کے سبلنگس بھی ہیں، بھائی بہن ہیں، تو پھر اگر آپ مطلب زمین بیچتے ہیں اور پھر آپ ایڈمیشن سیکیور کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے اور آپ پھر بھی جو ہے وہ اپنا مطلب اگلے سالوں کے اندر کامیاب ہی نہیں ہو پاتے، آپ اس طرح سے پرفارم ہی نہیں کر پاتے میڈیکل کے اندر جا کے، آپ پھر سے سیپلی مطلب وہی والا سین بنتا ہے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کا جو ہے وہ آگے کا سوچیں، اس فیلڈ کو چھوڑ دیں، کسی اور فیلڈ کو چوز کریں. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے مواقع رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اویل کرنے کی کوشش کریں بجائے اس چیز کے کہ ایک ہی چیز کے پیچھے اپنا سر جو ہے وہ بار بار کھپاتے رہیں. تو اگر آپ کی کنڈیشن فائنینشیل اچھی نہیں ہے تو آپ کو امپرومنٹ کے لیے جانا چاہیے. یہ وہ لوگ جو غریب سے مراد یہ ہیں کہ مطلب جو پرائیویٹ کالجز کے ایڈمیشن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو لازمی طور پہ جو ہے وہ امپروو کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ محنتی ہوتے ہیں اور امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں غریب انسان کے اندر پائی جاتی ہیں نا، مطلب جس پیشن کے ساتھ، جس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ چیز کو کرتے ہیں نا، وہ کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ پراؤڈ فیل کروائیں، یہ میری اپنی اندر کی فیلنگز ہیں. مطلب اگر آپ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور آپ لازمی طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہیومینٹی کے لیے، تو آپ لازمی امپروو کریں اور اپنے آپ کو اتنا امپروو کریں کہ آپ ایڈمیشن سیکیور کریں ہی کریں اور ایک ایسا ڈاکٹر بنیں کہ آپ کے غریب والدین اٹھ کے کھڑے ہوں، فخر سے سر بلند کر کے کہیں کہ یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے. تو یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا انسان کے اندر کہ والدین آ کے کہیں کہ یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے، تو یہ انسان کو بہت ہی زیادہ جو ہے پہنچا کر دیتا ہے. تو سب سے لاسٹ پوائنٹ کہ آپ جو فیل کرتے ہیں نا اور ایسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو یقین مطلب ایک غریب انسان ہے، ایک غریب انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے. ایک غریب انسان جب ڈاکٹر بنے گا نا، تو جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا، ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھے گا اور اس کے پاس کوئی غریب بچہ آئے گا، کوئی غریب انسان آئے گا، تو اسے پتہ لگے گا یار آج سے اتنے سال پہلے میں بھی اس کنڈیشن کے اندر تھا، یہ مطلب میں نے بھی اسی چیز کو فیس کیا اور میں اس وقت کن کن مصیبتوں سے گزرا تھا، میں نے اس وقت کون کون سی چیزیں فیس کی تھی، اس وقت یہ بھی انسان وہی فیس کر رہا ہے. تو جو فیلنگس اس ایک غریب ڈاکٹر کے اندر ہوں گی نا، وہ کبھی بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو سکتی جو کہ جس نے وہ کنڈیشن دیکھی نہیں ہوتی. مطلب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازیں، مطلب اے سیوں کے اندر بیٹھ کے پڑھنا یا پھر کبھی کسی ہارڈر کا سامنا نہ کیا ہو، فل سپورٹ ہو گھر سے، تو ان کی نسبت ایسے ڈاکٹر جو کہ غریب طبقے سے ڈاکٹر بن گیا ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سرو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چند ایک پوائنٹس فائنینشیل کنڈیشن کے حساب سے ہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا جو آئی تھنک سو کویسچن تھا کہ کن لوگوں کو امپروو کرنا چاہیے،
تو میرے خیال سے میں نے ہر وہ چیز ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھنے کی کوشش کی ہے. ان سوالات کے علاوہ جو میں نے پہلے 10 کویسچن ایڈریس کیے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، ان سوالات کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا سوال ہے جو آپ کو مینٹلی ڈپریس کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے بھی ایڈریس کیا جائے، تو آپ لوگ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ گائیڈ کروں گا. اور ایک سیلف بلیف ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو فیلئر اور ڈپریشن والی اسٹیٹ سے اٹھا کے سکسیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کے علاوہ میرے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک پیج ایم ڈی کیٹری سکسیس پریچر یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کسی بھی وقت میسیج کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پازیٹیولی رسپانس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.